बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्ब क़यामत का वक्त है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि एक वक्त आएगा, फ़ितने ऐसे बरसेंगे जैसे आसमान से बारिश बरसती है, और तकरीबन वो वक्त अभी आ चुका है। इस दौर में जहाँ पर ईमान बचाना इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसमें ईमानी हवाले से एक हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है ये बात, और ये धोखा अवामुन्नास को, सादा लो बंदों को भटका दिया जाता है ये शुबा उनके दिल में डाल के कि देखें जी, आप तो औलिया सालिहीन नेक बंदों को, इमाम अबू हनीफ़ा को और इन लोगों को फॉलो करते हैं, हम तो कुरान सुन्नत इसको मानते हैं। सुन्नत वो जो मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में लिखी है, बस वो सुन्नत है और हम तो उसको फॉलो करते हैं। और अगर हम अपने दोस्तों से पूछें कि आपने सुन्नत को किस तरह तलाश किया, तो वो कहते हैं मुहद्दिसीन की किताबें हैं। तो देखें जी मुहद्दिस, और फिर कई दोस्त आजकल वो एक नए हैं, वो कहते हैं ज़रा नए नए वजूद में आए हैं, चंद एक साल ही हुए उन्हें, वो एक नई बात करते हैं। वो कहते हैं किताबों का खुदा और है और आपके बाबों का खुदा और है। ये है वो डिफरेंशिएट करते हैं, यानी किताबें किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं और आप जो हैं वो आप लोगों को तो दीन ही और है। आज मैं एक सिर्फ किताब और उस किताब का मुसन्निफ़ एक मुहद्दिस, सूफ़ी मुहद्दिस, उसकी कुछ बातें आपकी नज़र कर रहा हूँ। मेरे सामने किताब है सही इब्न हिब्बान। ये लिखने वाले इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मुहद्दिस हैं। हदीस की किताब है और तकरीबन 7494 अहदीस इन्होंने अपनी इस किताब में लिखी हैं। अल-मुतवफ़ा 354 हिजरी। इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह 270 हिजरी में पैदा हुए, अफ़गानिस्तान के शहर बुस्त में पैदा हुए, और इन्होंने बहुत सारा इल्म दीगर उलूम हासिल। इनकी खैर इनकी बायोग्राफ़ी और इनका डाटा ये एक अलहदा एक टॉपिक इस पे किया जा सकता है, लेकिन आज मेरा मौजू नहीं है। लेकिन मुख्तसर ये कि एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, मशहूर मुहद्दिस हैं, और ये ज़ख़ीरा हदीस का इनका दुनिया कायनात के अंदर अहले सुन्नत पूरी दुनिया के मुसलमानों में ये किताब मशहूर है। और रिजाल के ऊपर इनकी किताब उस-सिक़ात है और किताब अल-मजरूहीन है। ये अस्मा रिजाल पे इनकी किताबें हैं, वो भी अहले इल्म के हल्का में बड़ी मरूफ़ हैं। अब हमारे दोस्त जब बात करते हैं, वो कहते हैं देखें फ़लाँ काम आप ऐसे करते हैं, हदीस में आया है। हम पूछते हैं जी किस हदीस में? इमाम इब्न हिब्बान ने सही इब्न हिब्बान में हदीस लिखी है और ये सही हदीस है, आप इसको मानते ही नहीं। मैं उसूल की बात आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि बात उसकी फ़ॉलो की जाती है जो बंदा ठीक हो। हम में से कोई बंदा किसी हिंदू बंदे की बुक को फॉलो नहीं करता। क्यों? लिखने वाला बंदा बेईमान था। अब ये किताब को लिखने वाला इमाम इब्न हिब्बान है और इस किताब को पूरी उम्मत फॉलो कर रही है। मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो इब्न हिब्बान लिखने वाला, इनके अकीदे क्या थे और इनका मसलक क्या था, इनका मशरब क्या था और इनके अकायद क्या थे, इसके ऊपर हम थोड़ी सी नज़र देखते हैं। इमाम इब्न हिब्बान की किताब किताबुस-सिक़ात के 10 हवाले आपकी नज़र हैं। इब्तिदा पहला हवाला सुने। किताबुस-सिक़ात का जो नुस्खा जिससे मैं आपको हवाला जात दे रहा हूँ, दारुल फ़िक्र बैरूत का मतबूआ है और 1975 के अंदर ये पहली मरतबा ये नुस्खा जो मैं आपको कोड कर रहा हूँ ये छपा था। इमाम इब्न हिब्बान की किताब किताबुस-सिक़ात, जिसमें सिका रावियों की डिटेल उन्होंने प्रोवाइड उम्मत मुस्लिमा को की है। दूसरी जल्द है, पेज नंबर 339 के अंदर हज़रत जनाब तलहा बिन उबैदुल्लाह बिन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। इनका ज़िक्र करते हुए इमाम इब्न हिब्बान कहते हैं कि क़ातलहुल मरवान इब्नुल हकम, मरवान बिन हकम ने इनको तीर मारकर जंगे जमल वाले दिन शहीद किया था। आगे इमाम इब्न हिब्बान कहते हैं वक़ब्रुहु बिलबसरती मशहूरुन युज़ारु, सुबहान अल्लाह, इनकी कब्र बसरे में मशहूर है। युज़ारु, उसकी ज़ियारत की जाती है, लोग आते हैं उनके दरबार पे दुआएं मांगते हैं और वहाँ पे आके वो अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी फरियाद पेश करते हैं और उनकी कब्र पे लोग आते हैं। इब्न हिब्बान बता रहे हैं आज से 1100 साल पहले लोगों का अकीदा था वो रसूलुल्लाह के सहाबा के मज़ारात पर ज़ियारत करने के लिए जाया करते थे। अच्छा आगे चलें। दूसरा हवाला रावी नंबर 702 है, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का, जहाँ तज़किरा किताबुस-सिक़ात में इमाम इब्न हिब्बान ने किया, जिल्द 3 सफ़ा 207 है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास की सारी बायोग्राफ़ी अर्ज़ करने के वो लिखने के बाद आखिर में कहते हैं वक़ब्रुहु बित्ताइफ़ी मशहूरुन युज़ारु,
طائف میں عبداللہ ابن عباس کی قبر مشہور ہے، یزارو، لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر زیارت کی جاتی ہے۔ یعنی 1100 سال پہلے سعودی عرب جو حجاز مقدس اس وقت تھا، وہاں پر جو صحابہ کے مقبرے، صحابہ کے مزارات تھے، لوگ ان کی زیارتیں کرتے ہوتے تھے۔ منع کرنے والے نئے نئے پیدا ہوئے ہیں 100 سال پہلے، اور ماننے والے اور جانے والے یہ 1100 سال پرانے ہیں۔ اور آگے تیسرا والا راوی نمبر 925 کے اندر حضرت اویمر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الدرداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر کرتے ہوئے امام ابن حبان جلد 3 صفحہ 285 پہ لکھتے ہیں وقبرہ بدمشق مشہور یزار، دمشق میں کی قبر مشہور ہے، اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ یہ اگلا جملہ ذرا سنیں، امام ابن حبان، کون ابن حبان؟ محدث ابن حبان، حدیث کی کتابیں لکھنے والا ابن حبان، صوفی ابن حبان، کلندر ابن حبان کہتے ہیں قد زرتہ فی مقبرۃ باب الصغیر، میں نے بھی اس صحابی رسول کی قبر کی زیارت کی ہے۔ اب امام ابن حبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قبور کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، ہم جائیں تو کہتے مشرک۔ سوال معصومانہ میرا یہ ہے، ابن حبان کون تھے؟ کیا یہ بھی مشرک تھے؟ یہ بھی بدعتی تھے؟ یہ بھی بے ایمان تھے نعوذ باللہ؟ اور اگر یہ واقعی یہ جانا شرک ہے اور یہ مشرک تھے تو آپ ان کی کتاب کیوں پڑھتے ہیں اور ان کی کتاب کو کوڈ کیوں کرتے ہیں؟ ان کی کتاب آپ کے نزدیک حجت کیسے ہے؟ یہ تو بھی ایک محدث کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد راوی نمبر 5161 کے اندر امام محمد ابن سیرین کا واقعہ، ان کا سارا ذکر کرتے ہوئے جہاں ان کا ترجمہ ہے وہاں پہ کہتے ہیں وقبرہ بزائی قبر الحسن بالبصرہ مشہور یزارو، حسن بصری کی قبر کے سامنے ان کی قبر ہے، مشہور ہے، یزارو، اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ یہ تابعین ہے۔ آگے اشکات کے اندر کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک، کون عبداللہ بن مبارک؟ اس پہ پیچھے ہم ڈیٹیل سے 2 مرتبہ میں عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ پہ بات کر چکا ہوں۔ بہت بڑے عظیم صوفی محدث عبداللہ بن مبارک، بخاری مسلم کی حدیثیں بیان کرنے والے، امام ابن حبان کہتے ہیں ان کی نہر فرات کے قریب ان کی قبر مشہور ہے، یزارو، اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ اور دیکھیں اب، اور اس کے بعد عبد الرحمن بن عمر بن یحمد الاوزاعی، امام ابن حبان اپنی کتاب الثقات میں جہاں ان کا تذکرہ کرتے ہیں جلد 7 صفحہ نمبر 62 اور 63 کے اوپر، راوی نمبر 9019 ہے، وہاں پہ کہتے ہیں وقبرہ ببیروت مشہور یزارو، بیروت میں ان کی قبر ہے، مشہور ہے، اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں عرب والے، شام والے، دمشق والے، بیروت والے، لبنان والے، ابن حبان کہتے جہاں جہاں قبریں ہیں وہ مشہور ہیں اور ساری دنیا کے سنی مسلمان ان قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ آج سے 1100 سال پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ زیارت کرنے کے لیے قبور کی جاتے ہوتے تھے۔ اس کے بعد امام ابن حبان جلد 7 کتاب الثقات کی صفحہ 315 راوی نمبر 10240 ہے۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں وقبرہ مشہور جزا، ان کی قبر بھی مشہور ہے، اس کی زیارت کی جاتی ہے کوفہ میں۔ وقد زرتہ مرارا، میں نے کئی بار ان کی قبر کی زیارت کی ہے، اس اللہ کے ولی کے قدموں میں میں کہتے ہیں میں کئی بار گیا ہوں۔ میں کہہ دوں نا میں داتا صاحب کئی بار گیا ہوں، کہتے ہیں پکا ہی مشرک ہے، یہ بے ایمان، یہ شرک کے اڈوں پہ جاتے ہیں۔ سوال ہے ابن حبان کہاں جاتے تھے؟ وہ کہتے ہیں میں اولیاء کی قبر پہ جاتا ہوں، صحابہ کی قبور پہ جاتا ہوں، تابعین کی قبور پہ جاتا ہوں، کیوں؟ وہ اللہ والے ہیں، اس لیے میں وہاں پہ جاتا ہوں۔ اس کے بعد کتاب الثقات کے اندر جلد 8 ہے، صفحہ 115 ہے، راوی نمبر 12501 ہے، اسحاق بن ابراہیم بن مخلد راوی کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے ابن حبان کہتے ہیں وقبرہ مشہور یزارو، ان کی قبر بھی مشہور ہے اور وہاں پر جا کے ان کی قبروں کی زیارت کی جاتی ہے۔ امام ابن عیینہ کے شاگرد ہیں، عظیم محدث ہیں، کہتے ہیں ان کی قبر پہ لوگ جاتے ہیں۔ اور آگے 9واں حوالہ راوی نمبر 15016 ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے حضرت امام ابن حبان فرماتے ہیں وقبرہ مشہور یزارو، ان کی قبر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی مشہور ہے، اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ 9 والے ہو گئے۔ یہ آخری آج کی گفتگو کا 10واں اور آخر والا حوالہ امام ابن حبان کی کتاب الثقات سے جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 456 ہے، راوی نمبر 14411 ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ابن حبان تعارف کروا رہے ہیں کس کا؟ علی بن موسیٰ الرضا، امام علی بن موسیٰ رضا۔ کون؟ وہ علی جو امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں،
کون موسیٰ کاظم جو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، کون جعفر صادق جو امام باقر کے بیٹے ہیں، باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں، امام حسین مولا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں علیہ وعلیہم السلام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امام حضرت علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، ائمہ اہل بیت اطہار میں سے عظیم اللہ تعالیٰ کے مقرب رسول اللہ کے شہزادے خاندان نبوت کے ایک روشن چراغ ہیں۔ ان کا تعارف کرواتے ہوئے امام ابن حبان کہتے ہیں من سادات اہل البیت و عقلائہم، یہ ان کے عظیم فقہاء عقلاء میں سے تھے اور سردار تھے اہل بیت اطہار کے۔ اور آگے کہتے ہیں ومات علی ابن موسیٰ بطوس من شربت سقاہ یاہ المامون فمات من ساتہ، امام علی رضا کا وصال کیسے ہوا؟ شربت میں آپ کو مامون نامی حاکم نے آپ کو زہر دیا، جس کی وجہ سے ایک پانی میں ملا کے جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ اور ان کی قبر وقبرہ مشہور یزار بجنب قبر رشید، رشید کی قبر، رشید بادشاہ غالباً اس کی قبر کے پہلو میں امام علی رضا کی قبر مشہور ہے اور اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ امام ابن حبان کہتے ہیں قد زرتہ مرارا کثیرا، میں کئی بار ان کی قبر پر حاضری دینے کے لیے گیا ہوں۔ اور آگے تو بالکل بات ختم کر دی اور امام ابن حبان نے اینڈ کر دیا، کہتے ہیں وما حلت بی شدت فی وقت مقامی بطوس فزرت قبر علی ابن موسیٰ، امام ابن حبان محدث ابن حبان صحیح ابن حبان کا رائٹر ابن حبان کہتے ہیں مجھے جب کبھی مشکل آئی، کب؟ جب میں طوس میں گیا تھا، وہاں کبھی کو مجھے مشکل پریشانی آئی، فزرت قبر علی ابن موسیٰ الرضا صلوات اللہ علی جدہ وعلیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان کے نانا جان پر اور ان پر ہوں، میں ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے گیا۔ ودعوت اللہ ازالتہا، سبحان اللہ، ابن حبان کہتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے رسول اللہ کے شہزادے کے قدموں میں کھڑے ہو کے میں نے دعا مانگی، اللہ استجیب لی، ابھی میں باہر نہیں آیا، اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن حبان محدث کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کے شہزادے کے قدموں میں جاتا ہوں، مشکل وقت میں دعا کرتا ہوں، اللہ ان کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ وزالت عنی تلک الشدۃ وہذا شیء جربتہ مرارا، کہتے ہیں پھر ایک بار نہیں گیا، زندگی میں کئی بار تجربہ کیا ہے۔ اب شہزادہ مصطفیٰ کے قدموں میں کھڑے ہو کے دعا کر کے باہر نہیں آتا، میری دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں اماتنا اللہ علی محبت المصطفیٰ، سبحان اللہ، اللہ ہمیں آقا کی محبت پہ موت عطا فرمائے، وہ اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ اجمعین، ہمیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ اور ان کے خاندان نبوت، ان کی اہل بیت اطہار جمیع صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ ان کی محبت پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ ہم ان کے قدموں میں جاتے ہیں، جا کے دعائیں کرتے ہیں، باہر آنے سے پہلے ہماری دعائیں قبول ہو چکی ہوتی ہیں۔ میں کہہ دوں میں داتا صاحب اس لیے جاتا ہوں، داتا صاحب غوث امام حسن مجتبیٰ کے 9ویں بیٹے ہیں، 9 سلسلوں کے ساتھ ان کا نسب امام حسن سے ملتا ہے، کہتے ہیں پکا بے ایمان ہے، جانا ہی نہیں چاہیے، شرک ہو جاتا ہے، جو جائے وہ پکا مشرک ہے۔ سوال امام ابن حبان کون تھے؟ کیا یہ بھی مشرک تھے؟ وہ تو کہتے ہیں میں بار بار جاتا ہوں اور جاتا ہی نہیں ہوں، زیارت صرف دیکھنے وزٹ کرنے کے لیے نہیں جاتا، کہتے ہیں میں جا کے دعائیں مانگتا ہوں اور دعائیں وہاں قبول بھی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، جب میں نے یہ باتیں پڑھی میرا ایمان مضبوط ہو گیا کہ اگر آج 1400 سال بعد میں داتا صاحب جاؤں اور ان کے وسیلے سے دعا مانگوں، میری دعائیں قبول ہو جائیں، تو میں شرک نہیں کر رہا۔ محدثین، حدیث امت کو دینے والے، قرآن و سنت کی تبلیغ فرمانے والے، وہ سارے اسی مسلک پر تھے۔ آج سے 1100 سال پہلے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا، وہ صوفیاء ہوں، صالحین ہوں، اولیاء اللہ، محدثین، وہ اللہ والوں کی قبور پر جاتے اور وہاں جا کر دعائیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ان صالحین کے مزارات کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا۔ تو یہ محدثین کا عقیدہ ہے کہ وہ صوفیاء اولیاء کی قبروں پہ جاتے ہیں۔ یہ صرف کو عقیدہ، یہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ بریلوی باتیں کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرقہ نکالا تھا تو یہ درباروں پہ جاتے ہیں۔ جناب یہ 1100 سال پہلے اب امام ابن حبان کے خواب میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا تھا ابن حبان تو ایسے کیا کر، قبروں پہ جایا کر۔ یہ خود محدث تھے اور صوفی تھے۔ یہ صرف ان کی کتاب الثقات کے میں نے 10 حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے ہیں، وگرنہ ابن حبان خود پیر تھے، ان کے مرید تھے۔ یہ باتیں پھر کبھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
صالحین، اولیاء، متقدمین، جو امت کا 14 صدیوں سے عقیدہ چلا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر دوام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو ہمارے سینوں میں مستحکم فرمائے۔